अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, सेहत तो ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, हमें आपके साथ दीन की वजह से और आपको हमारे साथ दीन की वजह से जोड़े रखे, हमें दीन से जोड़े रखे, आमीन। तो आइए शुरू करते हैं आज पारा नंबर 3। सबसे पहले दुआएं पढ़ लेते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन। पारा नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तिलकल रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। ये वो अंबिया हैं जिनमें से हमने बाज को बाज पर बढ़ती दी। उनमें से किसी से अल्लाह ने बातें की और किसी के मुरातब बुलंद फरमाए, और हमने ईसा बिन मरियम को गालिब मोज़े दिए और उन्हें पाक रूह से कुव्वत बख्शी। और अगर अल्लाह चाहता तो बाद में आने वाले अपने पास खुले खुले दलाइल आ जाने के बाद मुख्तलिफ ना होते, लेकिन वो मुख्तलिफ हो गए। फिर कुछ तो उनमें से ईमान ले आए और कुछ काफिर ही रहे। और अगर अल्लाह चाहता तो वो आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाज नबी को बाज पर बर्तरी अता फरमाई। ईमान वालों, जो हमने तुम्हें रिज़्क दिया है उसमें से खर्च करो उस दिन के आने से पहले जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी और ना कोई दोस्ती और ना कोई सिफारिशी, और काफिर वही जालिम है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जिंदा है, सबका थामने वाला, ना उसकी कोई ऊँग दबा सकती है, ना नींद। आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है सब उसी का है। आगे पारा नंबर 3 की 3rd आयत में आयतुल कुर्सी आ जाती है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जिंदा है, सबका थामने वाला है, ना उसकी ऊँग दबा सकती है, ना नींद। आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है सब उसी का है। ऐसा कौन है जो उसकी इजाजत के सिवा उसके हाथ सिफारिश करे? मखलूकात के तमाम हाजिर और गायब हालात को जानता है, और वो सब उसकी मालूमात में से किसी चीज का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना कि वो चाहे। उसकी कुर्सी ने सब आसमानों और जमीन को अपने अंदर ले रखा है, और अल्लाह को उन दोनों की हिफाजत कुछ गिरा नहीं गुजरती, और वही सबसे बदतर अजमत वाला है। दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं है, बेशक हिदायत यकीनन गुमराही से मुमताज हो चुकी है। फिर जो शख्स शैतान को ना माने और अल्लाह पर ईमान लाए तो उसने मजबूत हल्का पकड़ लिया जो टूटने वाला नहीं, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह ईमान वालों का मददगार है और उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालता है, और जो लोग काफिर हैं उनके दोस्त शयातीन हैं, उन्हें रोशनी से अंधेरों की तरफ निकालते हैं। यही लोग दोज़ख में रहने वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसके रब की बाबत झगड़ा किया, इसलिए कि उसने उसे सल्तनत दी थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, उसने कहा मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। यानी जिसको चाहा फांसी दिलवा दी और जिसको चाहा फांसी से आजाद करवा दिया, उसका ये मतलब होगा शायद। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बेशक अल्लाह सूरज मशरक से लाता है तो उसे मगरब से ले आ। वो काफिर हैरान रह गया, और अल्लाह बेइंसाफों की सीधी राह नहीं दिखाता। या तूने उस शख्स को नहीं देखा जो एक शहर पर गुजरा और वो अपनी छतों पर गिरा हुआ था? कहा उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरने के बाद क्यों कर जिंदा करेगा? फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे 100 बरस तक मार डाला। फिर उसे उठाया, कहा तू यहाँ कितनी देर रहा? कहा 1 दिन या उससे कुछ कम रहा। फरमाया बल्कि तू 100 बरस रहा है। अब तू अपना खाना और अपना पीना देख, वो तो सड़ा नहीं, और अपने गधे को देख, और हमने तुझे लोगों के वास्ते नमूना चाहा है। और हड्डियों की तरफ देख के हम उन्हें किस तरह उभार कर जोड़ देते हैं, फिर उन पर गोश्त पहनाते हैं। फिर उस पर यह हाल जाहिर हुआ तो कहा मैं यकीन करता हूँ
کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھ کو دکھا کہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرے گا، فرمایا کہ کیا تم یقین نہیں لاتے؟ کہا کیوں نہیں، لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ فرمایا تو 4 جانور اڑنے والے پکڑ لے، پھر انہیں اپنے ساتھ بلا لے، پھر ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر ان کو ہلا، تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ کے اگائے 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ جس کے واسطے چاہے بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، انہی کے لیے اپنے رب کے ہاں ثواب ہے، اور ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ نہایت تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، احسان رکھ کر اور عزا دے کے اپنی خیرات کو ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر کچھ مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کا میंہ برسا، پھر اسی کو بالکل صاف کر دیا۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا ہاتھ بھی نہ لگے گی، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کو مضبوط کر کے خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جس طرح بلند زمین پر ایک باغ ہو، اس پر زور کا میंہ برسا تو وہ باغ اپنا پھل دگنا لایا، اور اگر اس پر میंہ نہ برسایا تو شبنم ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند آتی ہے کہ اس کا ایک باغ کھجور کا ہو اور انگور کا ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اسے باغ میں اور بھی ہر طرح کا میوہ حاصل ہوا، اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کی اولاد ضعیف ہو، تب اس باغ پر ایک بگولا آ پڑا جس میں آگ تھی، سے وہ باغ جل گیا۔ اللہ تمہیں اس طرح نشانیاں سمجھاتا ہے تاکہ تم سوچا کرو۔ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے ستھری چیزیں خرچ کرو، اور اس چیز میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہے، اور اس میں سے ردی چیز کا ارادہ نہ کرو کہ اس کو خرچ کرو، حالانکہ تم اسے کبھی نہ لو مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور سمجھ لو کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے۔ یعنی جو بھی اللہ کی راہ میں آپ نے مال دینا ہے اچھا اور ستھرا دیں، جسے کسی کو کپڑے دینے ہوں، کسی اور ذریعے سے کسی کی مدد کرنی ہو، کھانا دینا ہو جھوٹا بوٹا بچا ہوا جو کہ آپ اسے کھاتے ہوئے نفرت محسوس کریں، اس طرح کا کھانا بھی کسی کو نہ دو۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ کے پاس کپڑے ہیں، پہنے ہوئے ہیں، ردی ہیں، آپ کے کام کے نہیں، تو آپ سوچیں کہ ہم نے کسی کو نہیں دینے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بہت زیادہ ضرورت مند ہو کہ اس کے لیے یہ کپڑے ہی کافی ہوں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس میں گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو۔ ہم گروہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم کھجوروں والے تھے، ہم میں سے لوگ اپنی کھجوروں میں سے کثرت اور قلت کے موافق کھجوریں لے کر آتے تھے، کوئی 1 خوشہ یا 2 خوشے لے کر آتا تھا اور اس کو مسجد میں لٹکا دیا کرتا تھا، اور اہل صفا کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ ان میں سے جب کوئی آتا تو خوشے کے پاس آ کر اس کو عصا سے ضرب لگاتا تو اس میں سے تر اور خشک کھجوریں گر پڑتی جنہیں وہ کھا لیا کرتا تھا، اور جن کو نیکی کرنے کی کوئی رغبت نہیں تھی۔ ان میں سے بعض لوگ نکمے اور ردی خوشے لے کر آتے جو ٹوٹے پھوٹے ہوتے تھے، وہ بھی ان خوشوں کو لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آگے شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ بہت کشائش کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جس کو چاہتا ہے سمجھ دے دیتا ہے، اور جسے سمجھ دی گئی تو اسے بڑی خوبی ملی، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔
اور جو تم خیرات کے طور پر کچھ خرچ کرو گے یا تم کوئی منت مانگو گے تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو بھی اچھی بات ہے، اور اگر اسے چھپا کر دو اور فقیروں کو پہنچا دو تو تمہارے حق میں وہ بہتر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ دور کر دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب خبر رکھنے والا ہے۔ جیسے کہ فلسطین والوں کو اب ضرورت ہے مدد کی تو سب کو ظاہر کر کے دو تاکہ آپ کو دیکھ کر کوئی اور بھی دے دے۔ کہیں زلزلہ آ چکا تھا تب ظاہر کر کے دیں تاکہ آپ کو دیکھ کر کوئی اور بھی دے۔ کسی مسجد کو کچھ آپ نے مسجد کی خدمت کرنی ہے ظاہر کر کے دیں تاکہ آپ کو دیکھ کے کوئی اور بھی دے۔ لیکن کچھ جو سفید پوش ہوتے ہیں جو اپنی غربت کسی کے اوپر ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے، خوددار ہیں، ان کو چھپا کر دو۔ اس پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح دو کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہو تو بائیں ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے، کہ اتنا چھپا کے آپ دو۔ آگے ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ راہ پر لانا تیری ذمہ نہیں، اور لیکن اللہ جسے چاہے راہ پر لاتا ہے۔ اور جو مال تم خرچ کرو گے اس کا نفع تمہاری جان کے لیے ہے، اور اللہ کی رضا مندی کے لیے خرچ کرو، اور جو اچھی چیز جو تم خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خیرات ان حاجت مندوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، ملک میں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف ان کے سوال نہ کرنے سے انہیں مالدار سمجھتا ہے تو ان کے چہرے سے پہچان سکتا ہے، لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور جو کام کی چیز تم خرچ کرو گے بے شک وہ اللہ کو معلوم ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں رات اور دن چھپا کر اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے اپنے رب کے ہاں ثواب ہے، ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ نہیں اٹھیں گے مگر جس طرح کے وہ شخص اٹھتا ہے جن کے حواس جن نے لپٹ کر کھو دیے ہیں۔ یہ حالت ان کی اس لیے ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ سوداگری بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ اللہ نے سوداگری کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پھر جسے اپنے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا رہا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو کہ پھر سود لے وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ تو سود لینے والے یا دینے والے دونوں کے مال میں بے برکتی ہو جاتی ہے اور ان کو پتہ تک نہیں چلتا، لیکن صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات اللہ فرماتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ دیتے رہے تو ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ باقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہارے واسطے ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اگر وہ تنگ دست ہے تو آسودہ حالی تک مہلت دینی چاہیے، اور بخش دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ نہیں اگر کسی کو قرض دیا ہے تو آپ انتظار کرو کہ اس کی تنگی والی حالت دور ہو جائے، آسودگی میں آ جائے، تب آپ ان سے اپنا قرض وصول کرو، ادروائز انہیں تنگ نہ کرو۔ جب تک اس کے پاس قرض رہے گا آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، اور اگر آپ اس کی تنگی کو دیکھ کر اسے معاف کر دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور بھی اضافہ فرمائے گا، آپ کو پتہ تک بھی نہیں چلے گا، اور اللہ کی رضا حاصل بھی کریں گے۔ آگے ہے اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اے ایمان والو جب تم کسی وقت مقرر تک آپس میں ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والے انصاف سے لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، سو اسے چاہیے کہ لکھ دے اور
وہ شخص بتاتا جائے کہ جس پر قرض ہے، اور اللہ سے ڈرو جو اس کا رب ہے، اور اس میں کچھ کم کر کے نہ لکھائے۔ پھر اگر وہ شخص کے جس پر قرض ہے بیوقوف ہے یا کمزور ہے یا وہ بتلا نہیں سکتا تو اس کا کارکن ٹھیک طور پر لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ کر لیا کرو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ایک ان میں سے بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک لکھنے میں سستی نہ کرو۔ لکھ لینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم کسی شبہ میں نہ پڑو، مگر یہ کہ سوداگری ہاتھوں ہاتھ ہو، جیسے آپس میں لیتے دیتے ہو، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو۔ اور جب آپس میں سوداگری کرو تو گواہ بنا لو، اور لکھنے والے اور گواہ بنانے والے کو تکلیف نہ دی جائے، اور اگر تم نے تکلیف دی تو تمہیں گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی پر قبضہ کیا جائے، اور اگر ایک تم میں سے دوسرے پر اعتبار کرے تو چاہیے کہ وہ شخص امانت ادا کر دے جس پر اعتبار کیا گیا، اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور اگر تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول نے مان لیا جو کچھ اس پر اس کے رب کی طرف سے اترا ہے، اور مسلمانوں نے بھی مان لیا، سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو مان لیا، یعنی ایمان لے آئے۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا، اور اے ہمارے رب تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتا، نیکی کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا اور برائی کی زد بھی اسی پر پڑے گی۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کرے تو ہمیں نہ پکڑ، اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا، اے ہمارے رب، اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا کارساز ہے، کافروں کے مقابلہ میں تو ہماری مدد فرما۔ ان آخری 2 صورتوں کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز سیدنا جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا 2 نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ 2 نور صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 806۔ آیت الکرسی اور یہ آخری 2 آیات رات کو بھی سونے سے پہلے پڑھ کر سونا سنت ہے۔ آگے سورۃ آل عمران آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بے حد مہربان ہے، رحم والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، نظام کائنات کا سنبھالنے والا ہے،
اس نے تجھ پر یہ سچی کتاب نازل فرمائی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے اس کتاب سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی۔ وہ کتابیں لوگوں کے لیے رہنما ہیں اور اسی نے فیصلہ کن چیزیں نازل فرمائی۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز چھپی نہیں، وہی جس طرح چاہے ماں کے پیٹ میں تمہارا نقشہ بناتا ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، زبردست حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں جن کے معنی واضح ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری مشابہ ہیں جن کے معنی معلوم یا معین نہیں۔ سو جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں وہ گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی غرض سے مشابہات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور حالانکہ ان کا مطلب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے، اور نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ آگے دعا آ گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، جب تو ہم کو ہدایت کر چکا تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر، اور اپنے ہاں سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ یہ دعا جو ہم 40 دعائیں پڑھتے ہیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ آگے، اے ہمارے رب، تو ایک دن سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدہ کا خلاف نہیں کرتا۔ یہ بھی ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ آگے، بے شک جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ہرگز کام نہیں آئیں گے، اور وہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ جس طرح فرعون والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا معاملہ تھا، انہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے ثواب سے انہیں پکڑا، اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اور پھر اسے کہہ دیں کہ اب تم مغلوب ہو گئے اور دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے سامنے ابھی ایک نمونہ 2 فوجوں کا گزر چکا ہے جو آپس میں ملی، ایک فوج اللہ کی راہ میں لڑتی ہے اور دوسری فوج کافروں کی ہے، جو کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے آنکھوں کے دیکھنے سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے۔ اس واقعہ میں دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جنگ بدر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دگنا دیکھتا تھا۔ کافروں کی تعداد 1000 تھی، انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دیتے تھے۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک اٹھانا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، انہیں کافر 200 اور 700 کے درمیان نظر آتے تھے۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، انہیں کافر 200 اور 700 کے درمیان نظر آتے تھے۔ مقصد اس سے مسلمانوں کے عزم و حوصلہ میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے 3 گنا دیکھ کر ممکن تھا مسلمان مرعوب ہو جاتے، لیکن جب وہ 3 گنا کی بجائے دگنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ آگے ہے، لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے فریفتہ کیا ہوا ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کہہ دے کیا میں تم کو اس سے بہتر بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاک عورتیں ہیں، اور اللہ کی رضامندی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں، سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ بھی 40 دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ آگے، وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں اور پچھلی راتوں میں گناہ بخشوانے والے ہیں۔ تہجد کے وقت اٹھنے والے، گناہ بخشوانے والے، استغفار پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے۔ اللہ نے اور فرشتوں نے اور علم والوں نے گواہی دی کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہی انصاف کا حاکم ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔
زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے ہاں فرما برداری ہی ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے صحیح علم ہونے کے بعد آپس کی ضد کے باعث اختلاف کیا، اور جو شخص اللہ کے حکموں کا انکار کرے تو اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر تجھ سے جھگڑا کرے تو ان سے کہہ دے کہ میں نے اپنا منہ اللہ کے حکم کے تابع کیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جو میرے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے کہہ دے جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور ان پڑھوں سے آیا تم بھی تابع ہوتے ہو۔ پھر اگر وہ تابع ہو گئے تو انہوں نے بھی سیدھی راہ پالی، اور اگر وہ منہ پھیریں تو تیرے ذمہ فقط پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، سو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دنیا اور آخرت میں محنت ضائع ہو گئی، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا ملا؟ وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ کتاب ان میں فیصلہ کرے، پھر ایک فرقہ ان میں سے پھر جاتا ہے، ایسے حال میں کہ وہ منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں لگے گی مگر چند دن گنتی کے، اور ان کی اپنی بنائی ہوئی باتوں نے انہیں دین میں دھوکہ دیا ہوا ہے۔ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ان کا کیا ہوگا جب ہم انہیں ایک دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور ہر کسی کو اپنی کمائی کا اجر پورا دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کہہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ سب کو بھی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ پڑھا گیا۔ آگے ہے، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مسلمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے، اور جو کوئی یہ کام کرے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں مگر اس صورت میں کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، نان مسلم کی حمایت میں اپنے مسلمانوں کے خلاف نہ ہو جاؤ، دلی دوستی مسلمانوں سے ہی ہوگی۔ آگے تو کہہ دے اگر تم اپنے دل کی بات چھپاؤ ظاہر کرو، اسے اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اسے اللہ جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص موجود پائے گا اپنے سامنے اس نیکی کو جو اس نے کی تھی، اور جو کچھ کے اس نے برائی کی تھی، اس دن چاہے گا کہ کاش درمیان اس کے اور درمیان اس کی برائی کے مسافت دور کی ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت کر رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو تاکہ تم سے اللہ محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، پھر اگر وہ منہ موڑے تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو سارے جہان سے پسند کیا ہے، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی عورت نے کہا اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد کر کے میں نے تیری نظر کی، سو تو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اسے جنا کہا اے میرے رب، میں تو وہ لڑکی جنی ہے، اور جو کچھ اس نے جنا ہے اللہ سے خوب جانتا ہے، اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ جب مریم پیدا ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی
کہ انہوں نے تو منت مانی تھی کہ میں تیری نظر کر دوں گی، یعنی مسجد کے حوالے کر دوں گی، کیونکہ بیٹے کے لیے تو یہ فیصلہ آسان ہوتا ہے لیکن بیٹی کے لیے آسان نہیں ہوتا، بہت سی وجوہات ہیں اس میں۔ تو اللہ نے فرمایا اور جو کچھ اس نے جنا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اعوذ بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ لڑکی ہو تو ایسے، اگر لڑکا ہو تو اعوذ بک کہنا ہے، ہا اور ہو میں فرق ہے، ہا لڑکی کے لیے، ہو لڑکے کے لیے۔ ترجمہ پھر سے پڑھتی ہوں، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں، انشاءاللہ بچہ نیک ہوگا۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُول، پھر اسے اس کے رب نے اچھی طرح سے قبول کیا اور اسے اچھی طرح بڑھایا اور وہ زکریا علیہ السلام کو سونپ دی۔ جب زکریا اس کے پاس حجرہ میں آتے تو اس کے پاس کچھ کھانے کی چیز پاتے، کہتے اے مریم تیرے پاس یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہتی یہ اللہ کے ہاتھ سے آئی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے قیاس رزق دیتا ہے۔ زکریا نے وہیں اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پاکیزہ اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اولاد حصول کے لیے بھی اور لیکن جن کے بچے ہیں ان کے نیک ہونے کے لیے بھی۔ پھر فرشتوں نے اس کو آواز دی جب وہ حجرے کے اندر نماز میں کھڑے تھے کہ بے شک اللہ تجھ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک حکم کی گواہی دے گا اور سردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جائے گا اور صالحین میں سے نبی ہوگا۔ کہا اے میرے رب میرا لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما، تیرے لیے یہ نشانی ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن سوائے اشارہ کے بات نہ کر سکے گا، اور اپنے رب کو بہت یاد کر اور شام اور صبح تسبیح کر، یعنی جو ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں نا۔ آگے اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے پسند کیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے اور تجھے سب خان کی عورتوں پر پسند کیا ہے، اے مریم اپنے رب کی بندگی کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم بذریعہ وہی تمہیں اطلاع کرتے ہیں، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب اپنا قلم ڈالنے لگے تھے کہ مریم کی کون پرورش کرے گا، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جبکہ وہ جھگڑتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب کی خبریں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ وضاحت کر دی کہ غیب کی خبر انبیاء اکرام کو صرف اتنی ہی ملتی ہے جتنی کہ اللہ تعالیٰ بتا دے۔ آگے جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھ کو ایک بات کی اپنی طرف سے بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا ہوگا، دنیا اور آخرت میں مرتبے والا اور اللہ کے مقربوں میں سے ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور ساتھ میں یہ وضاحت بھی کر دی جو کہ نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں لیا گیا ساتھ میں بن مریم لکھا گیا، فرمایا گیا تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو جائے، پھر بھی کوئی گمراہی میں ہے تو اللہ ہی اسے ہدایت دے۔ آگے اور جب کہ وہ ماں کی گود میں ہوگا تو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور جب کہ وہ ادھیڑ عمر کا ہوگا اور نیکوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا اے میرے رب مجھے بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اس کو کتاب سکھائے گا اور دانش عطا فرمائے گا اور تورات اور انجیل، اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گا۔ بے شک یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں کہ میں تمہیں مٹی سے ایک پرندہ کی شکل بنا دیتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا جانور ہو جاتا ہے، اور مادر زاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کھا کر آؤ اور جو اپنے گھروں میں رکھ کر آؤ، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایماندار ہو۔
یہ سب معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تاکہ لوگ مانوس ہوں، ایمان لے آئیں، اور آگے ہے اور مجھ سے پہلی کتاب جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تاکہ تم کو وہ بعض چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام تھی، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یعنی تورات میں جو چیزیں اس قوم پر حرام کی گئی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کر دی۔ تو ہر شریعت کے بعد جو کوئی دوسری شریعت آتی ہے اس میں احکام اور ہوتے ہیں، پہلے احکام سے کچھ تبدیلی ہوئی ہوتی ہے، اور آخری کتاب قرآن پاک ہے، تو قیامت تک کے لیے اسی کے احکام کی پابندی کی جائے گی، اسی شریعت کو مانا جائے گا۔ پوری دنیا کے لیے یہ ہدایت ہے اور پوری دنیا کو حکم ہے کہ اس کی پیروی کرو، اسی کی شریعت کے مطابق چلو۔ آگے ہے بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، سو اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا کفر معلوم کیا تو کہا کہ اللہ کی راہ میں میرا کون مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے وہ حواری کہلاتے تھے، انہوں نے کہا ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ پر یقین لائے اور تو گواہ ہے کہ ہم فرمانبردار ہونے والے ہیں۔ اے رب ہمارے، ہم اس چیز پر ایمان لائے جو تو نے نازل کی، اور ہم رسول کے تابعدار ہوئے، سو تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ کیا کہا؟ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، 40 دعا میں سے ایک دعا ہے۔ آگے اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ جس وقت اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور جو لوگ تیرے تابعدار ہوں گے انہیں ان لوگوں پر قیامت کے دن تک غالب رکھنے والا ہوں، اور جو تیرے منکر ہیں پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہوگا، پھر میں تم میں فیصلہ کروں گا جس بات میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ سو جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں ان کا حق پورا پورا دیے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیتیں ہم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اور نصیحت حکمت والی۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر اسے کہا کہ ہو جا، پھر وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کر دی کہ مشکوک ہو گئے، گمراہ ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا کسی نے بنا دیا، کسی نے تین اللہ بنا دیے، تو انہی کو پھر سے کہا جا رہا ہے کہ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیوں نہیں وہ پیدا کر سکتا؟ وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس نے تو کن کہنا ہے اور چیز ہو جاتی ہے۔ آگے ہے حق وہی ہے جو تیرا رب کہے، پھر تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر جو کوئی تجھ سے اس واقعہ میں جھگڑے بعد اس کے کہ تیرے پاس صحیح علم آ چکا ہے تو کہہ دے آؤ ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں بلائیں، پھر سب التجا کریں اور اللہ کی لعنت ڈالیں ان پر جو جھوٹے ہوں۔ اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے، یعنی اگر دو فریقین اپنی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہوں، اور مباہلہ کا مطلب ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا، جیسے کہ ایک فریق حق پر ہو دوسری باطل پر ہو، اختلاف ہو، تنازع ہو، لڑائی جھگڑا ہو، لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو، اسی طرح وہ ختم ہوتا نظر نہ آئے تو پھر مباہلہ کیا جاتا ہے۔ اس کا مختصر منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو غلو امیز عقائد رکھتے ہیں اور رکھتے تھے اس پر بحث و مناظرہ کرنے لگا۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ اور حضرت حسان اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لیا، اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کریں۔ عیسائیوں نے باہم مشورہ کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کر دیا اور پیشکش کی کہ آپ ہم میں سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرمایا، جس کے وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب
عنایت فرمایا تھا ان کے ساتھ بھیجا، حالانکہ اندر سے انہیں بھی پتا تھا کہ حق کیا ہے، اسی لیے وہ ڈر گئے اور انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ آگے ہے، بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی زبردست حکمت والا ہے۔ پھر اگر پھر جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ کہہ اے اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کرے اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ مانے۔ بس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو فرمانبردار ہونے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، ابراہیم علیہ السلام کے معاملہ میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد اتری ہیں؟ کیا تم یہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، تم وہ لوگ ہو جس چیز کا تمہیں علم تھا اس میں تو جھگڑے، پاس اس چیز میں کیوں جھگڑتے ہو جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، لیکن سیدھے راستے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یعنی جو یہود تھے، نصرانی تھے، وہ تو اپنی راہ سے ہٹ گئے تھے، حق سے ہٹ گئے تھے، باطل میں بھٹکے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو دین یک طرفہ تھا، تم لوگوں کی طرح بھٹکے ہوئے نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ آگے ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی تابعداری کی، اور یہ نبی اور جو اس نبی پر ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ بعض اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، اور گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اور نہیں سمجھتے۔ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، سچ میں جھوٹ کیوں ملاتے ہو اور سچی بات کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا جو کچھ آسمانوں پر اترا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید کہ وہ پھر جائیں، اور اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ ان سے کہہ دو کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، اور یہ بات نہ مانو کہ کوئی شخص دیا جا سکتا ہے مثل اس کے کہ تم دیے گئے ہو، یا کوئی گروہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تم پر الزام قائم کر سکتا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ فضل اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے وہ دیتا ہے، اور اللہ کی شائش والا جاننے والا ہے، جسے چاہے اپنی مہربانی سے خاص عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ اگر تو ان کے پاس ایک ڈھیر مال کا امانت رکھ دے وہ تجھ کو ادا کریں گے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں اگر تو ان کے پاس ایک اشرفی امانت رکھے تو بھی تجھے واپس نہیں کریں گے، ہاں جب تک کہ تو اس کے سر پر کھڑا رہے، یا اس واسطے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پڑھ لوگوں کا حق لینے میں کوئی گناہ نہیں، وہ اللہ پر وہ جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ گناہ کیوں نہ ہوگا جس شخص نے اپنا عہد پورا کیا اور اللہ سے ڈرا، تو بے شک پرہیزگاروں کا دوست اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنے قسموں کے بدلے حقیق معاوضہ لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور ان سے اللہ کلام نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن ان کی طرف نہ دیکھے گا اور انہیں پاک بھی نہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک ان میں سے ایک جماعت ہے کہ کتاب کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم یہ خیال کرو کہ وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں سے نہیں ہے، اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اس سے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، لیکن کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب سکھاتے ہو اور اس واسطے کہ تم پڑھتے ہو۔ اور نہ یہ جائز ہے کہ تمہیں حکم کرے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، اور البتہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور علم سے دوں، پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، البتہ اس پر ایمان لے آنا اور البتہ اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔
ہم نے اقرار کیا، اللہ نے فرمایا تو اب تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، پر ایمان لے کے آنا آگے ہے۔ پھر جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو وہی لوگ نافرمان ہیں، کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، حالانکہ جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے یا لاچاری سے سب اسی کی تابع ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملا، ہم ان میں سے کسی کو جدا نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول کرے گا اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر راہ دکھائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی ہیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ ایسے لوگوں کی یہ سزا ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہو، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور نیک کام کیے تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے پھر انکار میں بڑھتے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے تو کسی ایسے سے زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ اس قدر سونا بدلے میں دے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم۔ آگے انشاءاللہ پارہ نمبر 4 ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔